अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू द न्यू टॉपिक। आज जो है ना हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और ये है लेक्चर नंबर 3 पब्लिक हेल्थ का। हमने पहले और दूसरी लेक्चर में डिस्कस किया कि पब्लिक हेल्थ क्या चीज़ है और उसकी कुछ बेसिक डिफिनेशंस थी कि वो कौन कौन से है, और इस तरह से जितनी भी बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ है वो हमने पहले चैप्टर में डिस्कस कर लिया। होपफुली आपने जो है ना उसको देखा होगा, आपने उसको स्टडी किया होगा। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। मेरा नाम है बशारत अली और आज जो है ना हम डिस्कस करने वाले हैं प्राइमरी हेल्थ केयर। सो अभी स्टार्ट करने से पहले आपको ये समझना चाहिए कि प्राइमरी हेल्थ केयर किस चीज़ को कहते हैं। तो रिमेंबर वन थिंग, हेल्थ केयर तो आपको पता होगा, हेल्थ का मतलब है सेहत और केयर का मतलब है ख्याल रखना। ठीक हो गया। और प्राइमरी का क्या मतलब है? जो बुनियादी सेहत के ख्याल रखने के कुछ इक़दामात है तो उसको पूरा करना, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी अच्छी हो सकती है और जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी हेल्थ केयर कहते हैं। कि जो बुनियादी हमारी सेहत के लिए कुछ बातें हैं जो इम्पॉर्टेंट है, जो स्टेप्स है, तो वो क्या है? वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हमारी हेल्थ के हवाले से इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, इसका शॉर्ट फॉर्म यूज़ होता है PHC, प्राइमरी हेल्थ केयर। तो अभी स्टार्ट कर लेते हैं कि प्राइमरी हेल्थ केयर में ये क्या कह रहे हैं। इट इज़ द एसेंशियल हेल्थ केयर मेड यूनिवर्सली एक्सेसिबल टू इंडिविजुअल एंड फैमिलीज इन द कम्युनिटी बाय मीन्स एक्सेप्टेबल टू देम। क्या मतलब है? कि ये एक एसेंशियल हेल्थ केयर सिस्टम है। क्या है ये एक एसेंशियल हेल्थ केयर सिस्टम है। ठीक हो गया ना? हेल्थ केयर सिस्टम है और ये यूनिवर्सली एक्सेसिबल है। एक्सेसिबल का मतलब ये है कि ये हर किसी की रीच में हो, हर किसी की पहुंच में हो, हर कोई इसको जो है ना, हर कोई इससे फ़ायदा उठा सके। तो इसको हम क्या कहते हैं? एक्सेसिबल कहते हैं। टू इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का क्या मतलब है? इंडिविजुअल का मतलब ये है कि सिंगल पर्सन। ठीक हो गया। एंड फैमिलीज, फैमिलीज का क्या मतलब है? जो ख़ानदान होते हैं उनको पहुँच, उसकी पहुँच में से जो है ना दूर ना हो, उसकी नज़दीक हो। एंड द कम्युनिटी बाय मीन एक्सेप्टेबल टू देम, और ये जितना भी आप ये प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहे हैं ये उनको एक्सेप्टेबल हो। तो अगर हम इसकी डिफिनीशन की खुलासे की बात करें तो ये क्या कह रहे हैं कि हम एक ऐसा हेल्थ केयर सिस्टम प्रोवाइड करेंगे कि जो है ना ये यूनिवर्सली एक्सेसिबल हो टू एवरीवन। वो अगर फैमिली है या कोई एक बंदा है तो सारे जो है ना उसको ये इससे फ़ायदा पहुंचे। सही हो गया। लेकिन अगर हम इसको पहुंचाएंगे, अगर हम इस तरह का एक सिस्टम, एक निज़ाम स्टार्ट करेंगे तो ये इस तरह है कि इसमें जो है ना सिर्फ हम मेहनत नहीं करेंगे बल्कि जो कम्युनिटीज़ है ना वो भी फुल पार्टिसिपेशन करेंगे। क्लियर? और दूसरी बात कि अगर हम एक सिस्टम स्टार्ट करेंगे, मिसाल के तौर पर मैंने एक प्राइमरी हेल्थ सिस्टम स्टार्ट किया, मैंने एक जो है ना ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की। ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन अगर मैंने ये इसलिए स्टार्ट किया है कि जितने भी ज़रूरतमंद है उनको प्राइमरी हेल्थ केयर मिल सके। तो पहला मकसद मेरा क्या होगा? पहला मकसद मेरा होगा कि ये अफोर्डेबल हो, लोग इसको अफोर्ड कर सके। अफोर्ड का मतलब ये है कि लोग इसकी जो अखराजात है वो इसको जो है ना अफोर्ड कर सके, वो उसको जो है ना इतनी महंगी दवाइयाँ ना हो या इस तरह की कोई हेल्थ केयर सिस्टम ही ना हो कि लोग उसको जो है ना ख़रीद ना सके या उसको अवेल ना कर सके। तो अफोर्डेबल हो। दूसरा मेरा मकसद ये होगा कि ये जितने भी लोग हैं उनकी रीच में हो, मतलब हर कोई इससे फ़ायदा उठा सके, हर कोई जो है ना इसकी पहुंच में हो, लोगों की नज़दीक हो। ठीक है। अच्छा, तीसरा मेरा मकसद क्या होगा? मेरा मकसद ये होगा कि इसको जो है ना कम्युनिटी को क्या हो जाए, कम्युनिटी को इससे फ़ायदा हो। ठीक है। कम्युनिटी का क्या हो, जो वहाँ की एरिया है वहाँ इसकी जो है ना लोगों को
فائدہ ہو. تو میرا 3 مقصد ہے پرائمری ہیلتھ کیئر کا. ایک ہے افورڈیبلٹی, کہ لوگ اس کو جو ہے نا افورڈ کر سکیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ ان کی ریچ میں ہو. تیسرا یہ ہے کہ یہ کمیونٹی کی جو ہے نا فائدے کے لیے ہو. اور چوتھا میرا مقصد یہ ہوگا کہ یہاں کی جتنی بھی کمیونٹی کے لوگ ہیں نا وہ میرے ساتھ کیا کرے, تعاون کرے. تعاون اس طرح ہوگا کہ جتنے بھی ہم پرائمری ہیلتھ کیئر پرووائڈ کر رہے ہیں تو وہ اس پر عمل کریں. اب آپ کو جو ہے نا بعد میں پتہ لگ جائے گا کہ اس کی جو ہے نا یہ تعاون والی بات ہم یہاں پہ کیوں کر رہے ہیں. چلو سلائڈ کی طرف چلتے ہیں. سو اٹ از دا اسینشل ہیلتھ کیئر. اچھا, essential healthcare made universally accessible to individual and families in the community by means acceptable to them through their full participation and at the cost of the community and country can afford. اگر ملک ہے یا کمیونٹی ہے تو وہ اس کو خرید سکے, اس کی قیمت اتنی نہ ہو کہ لوگ اس کو خرید ہی نہ پائے. تو اس طرح سے یہ اس کی ڈیفینیشن ہو گئی. اب کانسیپٹ آف پرائمری ہیلتھ کیئر کیا چیز ہے؟ تو کانسیپٹ آف پرائمری ہیلتھ کیئر کا مطلب یہ ہے کہ یہ پرائمری ہیلتھ کیئر کا سسٹم, یہ سوچ کہاں سے سٹارٹ ہوا. تو ابھی یہاں پہ دیکھ لو. سو دا کانسیپٹ دیٹ ایمرج فرام دا ڈیفینیشن آف دا پرائمری ہیلتھ کیئر آر, یہ کانسیپٹ کیا ہے؟ پرائمری ہیلتھ کیئر از فار آل اسپیشلی فار نیڈی. یہ پرائمری ہیلتھ کیئر کس بندوں کے لیے ہے؟ یہ سب کے لیے ہے, لیکن اسپیشلی یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ضرورت مند ہے. اب ضرورت مختلف ٹائپ کی ہو سکتی ہے. اگر کوئی غریب ہے تو وہ اس کو ضرورت زیادہ ہے, ٹھیک ہے. اگر کوئی مثال کے طور پر 2 پیشنٹ ہیں تو ایک پیشنٹ زیادہ بیمار ہے اور ایک پیشنٹ جو ہے نا وہ کم بیمار ہے, تو سب سے زیادہ پرائمری ہیلتھ کیئر کی ضرورت کس بندے کو ہے؟ جو زیادہ بیمار ہے. تو یہ جو ہے نا یہ کہہ رہا ہے کہ پرائمری ہیلتھ کیئر سب کے لیے ہے, لیکن جو ضرورت مند ہے ان کے لیے بہت زیادہ یہ زور دے رہی ہے کہ ان کو یہ پرائمری ہیلتھ کیئر پہنچایا جا سکے. اچھا, it means that every person in the nation must have access to good health care regardless of social and economic status. مطلب یہ ہے کہ جو ضرورت مند ہے, آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارے سرکاری ہاسپٹلس کا کیا حال ہے, ٹھیک ہے. آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ ہمارے پرائیویٹ ہاسپٹلس کا کیا حال ہے. تو اگر جو ہے نا اگر آپ دیکھ لیں تو پرائیویٹ ہاسپٹل میں کیا ہو رہا ہے؟ پرائیویٹ ہاسپٹل میں اس کی کاسٹ بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے نا. مطلب اس کی جو اخراجات ہے وہ بہت زیادہ ہے. لیکن اگر ہم گورنمنٹ کی بات کریں تو وہاں پہ کاسٹ تو کم ہے لیکن کوالٹی وہ خراب ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پرائمری ہیلتھ کیئر کا کیا مطلب ہے کہ ہر کوئی جو ایک نیشن سے جو ہے نا بلانگ کرتا ہے اس کے لیے گڈ ہیلتھ کیئر کا ہونا بہت ضروری ہے. گڈ ہیلتھ کیئر کا مطلب یہ ہے کہ ان کی صحت کے بارے میں جتنی بھی آرگنائزیشنز ہے, جتنی بھی پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹمز ہیں, تو وہ ایک گڈ ہیلتھ سروسز پرووائڈ کرے. اور اس میں یہ نہ دیکھے کہ سوشلی لوگوں کو دیکھے یا اکنامک سٹیٹس کی وجہ سے دیکھے کہ اگر کوئی مالدار ہے اور اس کے ساتھ جو ہے نا اس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے تو اس کا خیال رکھنا چاہیے, اور اگر کوئی غریب ہے تو ان کا خیال نہیں رکھنا چاہیے. نہیں, ہم ان باتوں کو نہیں دیکھیں گے. ہم صرف اپنا ہیلتھ کیئر سسٹم جو ہے نا ہر کسی کو جو ضرورت مند ہے اس کو پرووائڈ کریں گے. یہ ایک کانسیپٹ تھا پرائمری ہیلتھ کیئر کا. دوسری بات یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ the services should be acceptable to the community and there must be active involvement of the community. مطلب یہ ہے کہ جو سروس آپ لوگوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں وہ ان لوگوں کے لیے ایکسیپٹیبل ہو, وہ ان لوگوں کے لیے کیا ہو, وہ اس کو جو ہے نا ایکسیپٹ کرے, ٹھیک ہے. وہ اس کمیونٹی کے جو لوگ ہیں وہ اس سروس کو جو پرائمری ہیلتھ کیئر آپ لوگ پرووائڈ کر رہے ہیں وہ اس کو مان لے, اس پر عمل کرے. اور اس کے علاوہ صرف جو ہے نا اس میں ایکٹیو انوالومنٹ بھی کرے. ایکٹیو انوالومنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر آپ لوگوں کو بتا دے مثال کے طور پر کہ کووڈ-19 ہے, آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے ماسک پہننا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ تو آپ نے اپنا کام کر دیا نا, لیکن آپ پھر ان کمیونٹی والوں کو بتائیں گے کہ اگر کوئی ماسک نہیں پہن رہا تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے ان کو بتانا ہے کہ آپ ماسک پہنیں. تو یہ اصل میں ایکٹیو انوالومنٹ ہے, صحیح ہے نا.
تو اس طرح سے جو وہاں کے لوگ ہیں وہ اس کو جو ہے نا اس میں اپنا جو ہے نا اپنی انوالومنٹ کریں گے، اپنی جو ہے نا محنت کریں گے، اپنے طرف سے جو ہے نا کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے۔ اچھا، اب تیسری بات آ جاتی ہے، تو یہ کیا بتا رہے ہیں کہ جو ہیلتھ سروس آپ پرووائڈ کر رہے ہیں دیٹ مسٹ بی افیکٹو، اس کا اثر ہونا چاہیے، وہ پریونٹیو ہونا چاہیے، مطلب وہ ڈیزیزز کو منع کرنے کے لیے اچھا ہو، پروموٹیو ہونا چاہیے اور کیوریٹیو ہونا چاہیے۔ یہ چار باتیں یاد رکھو۔ افیکٹو کا کیا مطلب ہے؟ افیکٹو کا مطلب ہے کہ اس کی کوالٹی اچھی ہونی چاہیے۔ کوالٹی کیا ہونی چاہیے؟ وہ اچھی ہونی چاہیے۔ دوسرا یہ بتا رہا ہے کہ یہ پریونٹیو ہونا چاہیے۔ پریونٹیو کا مطلب یہ ہے، یہ پریونٹیو کا ورڈ میں نے بہت زیادہ یوز کیا ہے کہ اگر آپ ایک ڈیزیز کو کیا کر رہے ہیں، پریونٹ کر رہے ہیں، تو آپ کی کوالٹی اتنی ہونی چاہیے کہ آپ کا جو ڈیزیز ہے وہ کمیونٹی میں کیا ہو، پریونٹیو ہو۔ اگر آپ لو کوالٹی کے ڈرگز یوز کر رہے ہیں یا لو کوالٹی کی ویکسینز یوز کر رہے ہیں، تو اگر آپ نے کسی بندے کے لیے ویکسین لگا دیا اور وہ اس کی جو ڈیزیز ہے وہ پریونٹ نہ ہوئی، تو جو آپ کی پرائمری ہیلتھ کیئر ہے نا، لوگ اس پہ یقین کرنا چھوڑ دیں گے۔ تو اس طرح سے آپ کا جو پرائمری ہیلتھ کیئر ہے وہ پریونٹیو ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ کیوریٹیو ہونا چاہیے۔ کیوریٹیو کا مطلب یہ ہے کہ کیوریٹیو کا مطلب کیا ہے؟ ٹریٹمنٹ کرنا، ٹریٹمنٹ کرنا۔ تو آپ کا جو ٹریٹمنٹ ہے نا وہ ایکسیلنٹ ہونا چاہیے، تاکہ لوگ آپ کی جو پرائمری ہیلتھ سسٹم ہے اس پہ اس کی جو یقین ہے، جو بھروسہ ہے، وہ بہت ہی زیادہ ہو جائے، تب ہی آپ کا جو پرائمری سسٹم ہے وہ بڑھے گا اور لوگوں تک پہنچے گا۔ اچھا، The services should form an integral part of the country health system۔ یہ والا جو سروس ہے نا، یہ پرائمری ہیلتھ کیئر کا جو سروس ہے، یہ کنٹری کا جو ہے نا کیا ہونا چاہیے؟ یہ کنٹری کا انٹیگرل پارٹ ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ یہ ہمارے پاس انٹیگرل پارٹ۔ انٹیگرل پارٹ کا مطلب ہے، انٹیگرل کہتے ہیں ضروری، ٹھیک ہے، مسٹ، جسے ہم کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ مسٹ۔ یہ مسٹ ہونا چاہیے، صحیح ہے۔ تو the service should form an integral part of the country's health system۔ ہر کسی کو بتانا چاہیے کہ جو ہیلتھ سسٹم ہے یہ امپورٹنٹ ہے، اور یہ ایک کنٹری کے لیے، یہ اس کمیونٹی کے لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، صحیح ہے۔ The program must be efficient۔ efficient کا مطلب یہ ہے کہ اس میں دم ہو۔ یہ پروگرام اس طرح نہ ہو کہ بس جو ہے نا 2 دن آپ نے کام کر دیا اور پھر جو ہے نا کہہ رہے کہ نہیں بس ہم نے تو اپنا گاہک بنا لیا ہے اور ابھی اپنی کوالٹی کو لو کر دی۔ نہیں، آپ کا پروگرام کیا ہونا چاہیے؟ ایفیشینٹ ہونا چاہیے، اچھی طرح ہونا چاہیے، اینڈ ملٹی سیکٹورل۔ ملٹی سیکٹورل کا کیا مطلب ہے؟ اب میں یہاں پہ آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ جو ہے نا، آپ چارسدہ کے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا نا، تو اگر یہاں پہ کوئی پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم ہے اور پشاور کے جو لوگ ہیں وہ اس والے سسٹم کے لیے جو پرائمری ہیلتھ کیئر ہے پشاور سے آ کر یہاں پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم کو اویل کر رہے ہیں یا اس کی کوئی ضرورت ہے، اور وہ پشاور کے لوگ یہاں چارسدہ آ کر کیا کر رہے ہیں؟ پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم کو جو ہے نا اویل کر رہے ہیں، کیونکہ پشاور میں ایسی کوئی پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس طرح نہیں ہے، سارا کچھ جو ہے نا وہ پشاور میں ہے، چارسدہ میں اس طرح کا کچھ نہیں ہے، لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو اگر پشاور کے لوگ کیا کریں گے؟ چارسدہ آ کے اپنا جتنا بھی یہ پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم ہے اس کو اویل کریں گے، تو یہ پشاور کے لوگوں کے لیے بہت کیا ہے، یہ اس کے لیے مشکل ہے، کیونکہ ہر دفعہ اتنا سفر کر کے کوئی بھی پرائمری ہیلتھ کیئر کو اویل نہیں کر پا رہا۔ اور ہم نے یہ بات کی تھی کہ جو پرائمری ہیلتھ کیئر ہے یہ ہر کسی کی ریچ میں ہو، ہر کسی کی پہنچ میں ہو، صحیح ہے۔ تو پھر اتنا فاصلہ ہے اس کے درمیان، تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس کی سلوشن کیا ہے کہ اگر چارسدہ ہے تو اگر آپ دیکھ لیں تو چارسدہ میں بھی بہت زیادہ آبادی ہے، ماشاءاللہ، صحیح ہو گیا نا۔ تو اگر چارسدہ میں آبادی ہے اور اس کے میں اس طرح سے سیکٹرز بنا لوں، سیکٹرز کا مطلب یہ ہے کہ میں مختلف دفاتر بنا لوں،
ٹھیک ہے، یہ میں بتا رہا ہوں، پھر آپ کو میں سمجھا دوں گا. اس طرح سے جو ہے نا سیکٹرز ہو گئے، سوری، اور یہ ہمارے پاس 8. تو اگر میں اس طرح کروں کہ مثال کے طور پر یہ جو ہے نا یہ رجڑ کو کور کرے گا، ٹھیک ہے، اس طرح سے جو ہے نا یہ مثال کے طور پر نوشہرہ جو پلانگ ہے اس کو کور کرے گا، ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ یہاں کا ایک ایریا ہے جس کو ہم عثمان زئی کہتے ہیں، تو جتنے بھی عثمان زئی کے لوگ ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ وہ عثمان زئی کے جو پرائمری ہیلتھ کیئر والا سسٹم ہے وہاں جائیں گے. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھ لیں سرڈیری، ٹھیک ہے، تو جتنے بھی پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم والے اویل کرنے کے لیے سرڈیری والے لوگ کہاں جائیں گے؟ وہ سرڈیری کی ہی اسٹیشن پہ جائیں گے، سرڈیری کی ہی آفس میں جائیں گے. اب کسی کو ضرورت نہیں ہوگی کہ جو رجڑ والا ہے وہ جا کے سرڈیری والے پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم سے کیا کرے، جتنی بھی اپنی ضرورت ہے وہ اویل کرے، اور اس طرح مشکل بھی ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے ہمیں پشاور کے لیے پھر کیا کرنا چاہیے؟ اگر پشاور والے لوگ یہاں چارسدہ آ رہے ہیں تو ہم نے کیا کرنا چاہیے؟ وہاں پہ ایک سیکٹر کو جو ہے نا کیا کرنا چاہیے؟ اوپن کرنا چاہیے، اور وہ کیا پرووائڈ کرے گا؟ پرائمری ہیلتھ کیئر. اب پشاور والے لوگ کیا کریں گے؟ وہ اسے چارسدہ آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کیا کریں گے؟ وہ یہاں پرائمری ہیلتھ کیئر کا جو سسٹم ہے اس کو اویل کریں گے. کلیئر ہو گیا؟ تو ریممبر ون تھنگ، جو پرائمری ہیلتھ کیئر ہے ان کو کیا ہونا چاہیے؟ ملٹی سیکٹورل. ان کی بہت زیادہ کیا ہونی چاہیے؟ سیکٹرز ہونے چاہیے، بہت زیادہ آفیسز ہونے چاہیے تاکہ لوگوں تک آسانی کے ساتھ وہ پہنچ سکیں. اچھا، اب یہ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ بیکاز ہیلتھ ڈز ناٹ ایگزسٹ ان دا آئسولیشن. آئسولیشن کا مطلب یہ ہے کہ اکیلے جو ہے نا ایک آفس سارے پاکستان کو تو کور نہیں کر سکتا نا. اب ایک آفس جو ہے نا یہ سارے چارسدہ کو ہی کور نہیں کر سکتا، یا ایک آفس صرف پشاور کو ہی نہیں کور کر سکتا، تو پاکستان کی بات تو بہت زیادہ ہے. تو اگر کنٹری کی بات ہو رہی ہے تو آپ کو جو ہے نا کیا ہونا چاہیے؟ آئسولیشن نہیں ہونی چاہیے بلکہ ملٹی سیکٹورل سسٹم ہونا چاہیے. چلو نیکسٹ کی طرف چلتے ہیں، اور یہ بتا رہا ہے کمپوننٹس آف دا پرائمری ہیلتھ کیئر. اب یہ کمپوننٹس کیا چیز ہے، ہمیں کیا کیا کرنا پڑے گا؟ سو دا مین کمپوننٹ آف دا پرائمری ہیلتھ کیئر پروگرام آر، آپ نے یہ ضرور یاد رکھنی ہے کیونکہ یہ پیپر کے حوالے سے بھی امپورٹنٹ ہے. دا مین کمپوننٹ آف دا پرائمری ہیلتھ کیئر پروگرام آر ایجوکیشن کنسرننگ پریویلنگ، یہ والا آپ دیکھ لو، ایجوکیشن کنسرننگ پریویلنگ ہیلتھ پرابلمز اینڈ دا میتھڈز آف آئیڈینٹیفائنگ، پریونٹنگ اینڈ کنٹرولنگ دیم. آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ جتنے بھی وہاں کی نرسز ہیں، جتنے بھی کمیونٹی کے لوگ ہیں، ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے، صحیح ہے، اور ان کو بتانا ہے کہ ہمارے جو آپ کی جو کمیونٹی ہے نا اس میں اس طرح کی مثال کے طور پر ڈفرینٹ ٹائپ آف ڈیزیزز ہیں. آپ نے یہ لوگوں کو بتانا ہے کہ ڈفرینٹ ٹائپ آف ڈیزیزز آپ کی کمیونٹی میں پریزنٹ ہوتے ہیں. اگر آپ اس طرح سے زندگی جئیں گے اور اپنی صفائی کا خاص خیال نہیں رکھیں گے تو آپ کو اس طرح کی ڈیزیزز ہو سکتی ہے، صحیح ہے. تو ایجوکیشن کنسرننگ پریویلنگ ہیلتھ پرابلمس کو اجاگر کرنا، اور پھر ان کو یہ بتانا، یہ طریقے بتانا کہ آپ نے اس ڈیزیز کو پہچاننا کس طرح سے ہے، اس کو پریونٹ کس طرح سے کرنا ہے، اور اس کو کنٹرول کس طرح سے کرنا ہے. تو یہ ایک کمپوننٹ ہو گیا پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم کا. دوسرے کمپوننٹ کی بات کر لیتے ہیں، پروموشن آف فوڈ سپلائی اینڈ پراپر نیوٹریشن اینڈ ایڈیکویٹ سپلائی آف سیف واٹر اینڈ بیسک سینیٹیشن. اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. پروموشن آف فوڈ سپلائی اینڈ پراپر نیوٹریشن کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے جب میں یہ فیملی پلاننگ والا چیپٹر میں جب ڈسکس کروں گا نا تو اس میں صاف باتیں کہوں گا، کیونکہ ہمارے معاشرے نے یہ مذاق بنایا ہوا ہے. بس میں ابھی نہیں بتاؤں گا، فیملی پلاننگ والے میں بتا دیتا ہوں کہ کس طرح سے جو ہے نا لوگ اپنے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. تو
چلو اس میں جو ہے نا پھر ڈسکس کریں گے. سو ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے پروموشن کرنا ہے فوڈ سپلائی کی. ہم نے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ آپ کی نیوٹریشن, آپ کا جو غذا ہے وہ کس طرح سے اچھا ہونا چاہیے, آپ کو کس طرح کی غذا لینی چاہیے. اور اگر آپ غذا لے رہے ہیں, آپ نیوٹرینٹس لے رہے ہیں, تو آپ کو اس مقدار سے لینا چاہیے. یہ ساری کیا چیزیں ہیں, یہ ہمارے پاس پراپر نیوٹریشن ہے. ٹھیک ہے. اور پھر کیا کرنا ہے, ایڈیکویٹ سپلائی آف سیف واٹر. اگر آپ لوگوں کو کمیونٹی میں واٹر سپلائی کر رہے ہیں تو وہ سیف واٹر ہو. مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی جو ہے نا نالے سے آپ سپلائی کر رہے ہیں لوگوں کو اور پھر لوگ ان کو پی رہے ہیں, تو یہ سیف واٹر نہیں ہوا, ان میں بہت زیادہ جرمز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک تو جو ہے نا پراپر نیوٹریشن کے حوالے سے بات کرنی ہے, دوسرا سیف واٹر ان لوگوں کو پرووائڈ کرنا ہے, اور تیسرا بیسک سینیٹیشن. میں یہاں پہ یہ بات بتا رہا ہوں کہ صفائی نصف ایمان ہے. ٹھیک ہے, صفائی نصف ایمان ہے, لیکن کتنے لوگ اپنی صفائی کا خاص خیال رکھتے ہیں؟ بہت زیادہ کم لوگ. ہم یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم پراپری مسلمان ہیں اور ہم ہر بات پہ یقین رکھتے ہیں اور ہر بات پہ عمل کرتے ہیں, لیکن اس طرح نہیں ہے. بیسک سینیٹیشن کا ہم کہاں پہ خیال رکھیں؟ ہم کھانے سے پہلے ہاتھ نہیں دھوتے, اس کے بعد ہاتھ نہیں دھوتے. اس طرح سے اگر یہ میں نے صرف ایک ایگزامپل دے دیا, بہت زیادہ ایگزامپلز اور بھی ہیں. لوگ باہر سے آ کر اگر کوئی جو ہے نا, مثال کے طور پر میں یہاں پہ کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا, میں یہاں پہ کسی کو جو ہے نا اس کی بے عزتی نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن یہ بیسک نیڈز ہے. یہ ہمارا اسلام بھی ہمیں بتا رہا ہے اور ہماری جو سائنس ہے یہ بھی ہمیں بتا رہی ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو, اپنی منہ کو, اپنے چہرے کو, اپنے بدن کو کیا کرنا چاہیے؟ صاف رکھنا چاہیے. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کیا کہتے ہیں اسے, 4 مہینوں سے انہوں نے شاور بھی نہیں لیا ہوتا. تو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں, لیکن اس طرح نہیں کرنا چاہیے. بیسک سینیٹیشن کے بارے میں آپ نے خیال رکھنا چاہیے. اپنے جو ہے نا, اگر آپ بہت ہی زیادہ غریب ہو, میں یہ بتا رہا ہوں ہم بھی بہت زیادہ غریب ہیں, لیکن آپ بہت زیادہ غریب ہو تو آپ سمپلی کیا کر لے, آپ شاور تو لے سکتے ہیں نا. اگر آپ کہیں باہر جا رہے ہیں, آپ کالج جا رہے ہیں, آپ یونیورسٹی جا رہے ہیں, تو ان سے پہلے آپ شاور تو لے سکتے ہیں نا. اگر شاور ہی نہیں لے سکتے تو یار کوئی بندہ اس طرح کیسے ہوگا کہ وہ شاور ہی نہ لے سکے؟ تو اگر آپ باہر جا رہے ہیں یا کسی محفل میں بیٹھ رہے ہیں تو اپنی سینیٹیشن کا خاص خیال رکھیں. اگر آپ سینیٹیشن, اب آپ کے پاس جو ہے نا آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ پرفیوم کا استعمال ضرور کریں. ٹھیک ہے, پرفیوم کا استعمال کریں. اگر پرفیوم کا استعمال نہیں کر سکتے اور اس کے علاوہ آپ کو الرجی ہے اور بہت سارے اور چیزیں ہیں تو آپ ڈیوڈرنٹس کا استعمال کریں. ٹھیک ہے, یا باڈی اسپرے کا استعمال کرے. تو اس طرح نہیں ہے, لوگوں کو تنگ نہ کرے اپنی بدبو کی وجہ سے. ٹھیک ہے, تو اس میں وہ والی کوئی بات نہیں. ہمارے اسلام نے اس کو بتایا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اپنی صفائی کا خیال رکھنا ہے. نصف ایمان کہا ہے اسے. تو بیسک سینیٹیشن کلیئر ہو گیا. اچھا, نیکسٹ ون کی بات کر لیتے ہیں ابھی. میٹرنل اینڈ چائلڈ ہیلتھ کیئر انکلوڈنگ فیملی پلاننگ. واو, یہ میرا فیوریٹ ٹاپک ہے. اور یہ میرا فیوریٹ ٹاپک اس لیے ہے کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یہ یہاں پہ جو ہے نا وہ ہو جاتے ہیں, بس ہائپر ہو جاتے ہیں کہ نہیں فیملی پلاننگ تو نہیں ہونی چاہیے اور اس طرح نہیں ہونا چاہیے اور اس طرح نہیں ہونا چاہیے. میں پھر جو ہے نا اس کو آپ کو جو ہے نا کلیئر کر دوں گا کہ اس طرح نہیں ہوتا. اچھا, میٹرنل اینڈ چائلڈ ہیلتھ کیئر کا کیا مطلب ہے؟ میٹرنل کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی فیمیل ہے, ٹھیک ہے, یا مدر ہے, تو اگر اس کی پریگننسی ہے تو پریگننسی کے دوران ان کو کیا خیال رکھنا چاہیے, اس کی جو ہے نا اس کی کیئر کیسے ہونی چاہیے, اس کو ہم میٹرنل کیئر کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور اگر چائلڈ ہیلتھ کی بات کریں تو چائلڈ کی جو کیئر ہے وہ کس طرح سے ہونی چاہیے, ان کی صحت کے بارے میں, اگر وہ پریگننسی کے دوران ہو یا اس کی ڈیلیوری کے بعد ہو یا اس کی جو ہے نا جتنی بھی اس کی چائلڈ ہوڈ ہے اس کے درمیان. اچھا, اور فیملی پلاننگ کے بارے میں بھی بتائیں گے. فیملی پلاننگ اصل میں کیا ہے
یہ میں آپ کو فیملی پلاننگ میں ہی بتا دوں گا. لیکن میں یہاں پہ بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اپنی فیملی کو پلان کرنا ہے اکارڈنگ ٹو یور ریسورسز، اکارڈنگ ٹو یور نیڈ، اکارڈنگ ٹو یور پلاننگ. صحیح ہے، تو اس کو ہم فیملی پلاننگ کہتے ہیں. اچھا، ڈیٹیل میں اس کو ڈسکس کریں گے. اچھا، فورتھ والی کی بات کر لیتے ہیں. تو امیونائزیشن اگینسٹ دا میجر انفیکشیس ڈیزیزز. اب امیونائزیشن اگینسٹ دا میجر انفیکشیس ڈیزیزز کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے لوگوں کو بتانا ہے کہ آپ کیا کریں. آپ نے جو ہمارے معاشرے میں جتنی بھی میجر انفیکشیس ڈیزیز پریزنٹ ہیں، مثال کے طور پر آپ آج کل جو ہے نا کووڈ-19 ہے نا، ٹھیک ہے، تو کووڈ-19 اس طرح کی ایک ڈیزیز ہے کہ اس سے لوگ مر رہے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ اس طرح ایک کووڈ-19 ڈیزیز پریزنٹ ہے، تو آپ اس کے لیے کیا کریں، امیونائزیشن کریں. امیونائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ ویکسین کا استعمال کریں. کلیئر ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا جب بچہ جو ڈیلیوری ہو جاتی ہے اور بچہ پیدا ہو جاتا ہے، تو اس کو جو ہے نا 1.5 month آلموسٹ جو ہے نا اس کو کیا ہو رہا ہوتا ہے، اس کی ویکسینیشن ہوتی ہے. اور اس ویکسینیشن کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ اس ویکسینیشن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی میجر انفیکشیس ڈیزیزز ہیں یہ بچہ اس سے بچ کر رہ سکے. تو امیونائزیشن اگینسٹ دی میجر انفیکشیس ڈیزیزز. اچھا، پھر ہمارا کیا کرنا ہے، پریونشن اینڈ کنٹرول آف دا لوکلی انڈیمک ڈیزیزز. پریونشن کرنا، منع کرنا اور کنٹرول کرنا جو لوکلی انڈیمک ڈیزیزز ہے. لوکلی انڈیمک ڈیزیز کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پہ کوئی بیماری بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جس طرح سے پشاور میں جو ہے نا لاسٹ ایئر کیا تھا، لاسٹ ایئر اس میں ڈینگی بہت زیادہ تھی، ٹھیک ہے. تو جب ڈینگی بہت زیادہ تھی تو وہاں یہ ایک لوکلی انڈیمک ڈیزیز ہو گیا، ٹھیک ہے. تو اس کو پریونٹ کرنا، اس کو منع کرنا اور اس کو ختم کرنا، ٹھیک ہے. تو یہ بھی پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم کا کام ہے. اپروپریٹ ٹریٹمنٹ آف کامن ڈیزیزز اینڈ انجریز. ان کو یہ بتانا، پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم کے لوگوں کو یہ بتانا، جتنی بھی نرسز ہے، جتنی بھی لوگ ہیں، ان کو یہ بتانا کہ اگر کوئی کامن ڈیزیز ہے یا انجری ہو گئی، مثال کے طور پر کسی بندے کا جو ہے نا ہاتھ سے خون بہہ رہا ہے، تو آپ نے بیسک نیسیسٹیز کیا کرنی ہے، ٹھیک ہے. تو لوگوں کو یہ بتانا. میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتا دیتا ہوں. جتنے بھی فارن کنٹریز ہیں نا، جتنے بھی باہر کے لوگ ہیں، تو وہاں پہ بس ڈرائیور ہے نا، بس ڈرائیور، ان کو بھی یہ پتہ ہوتا ہے کہ فرسٹ ایڈ کیا چیز ہے. فرسٹ ایڈ یہ آپ کا ایک سبجیکٹ ہے، اس پہ فرسٹ ایڈ کا آپ کا ایک سبجیکٹ ہے. تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ فرسٹ ایڈ کس طرح سے جو ہے نا پرووائڈ ہوتا ہے. اور اس میں صرف فرسٹ ایڈ میں یہ نہیں ہے، بی ایل ایس ایک اور الگ سبجیکٹ ہے، بیسک لائف سپورٹ. کسی کا سی پی آر کس طرح سے کہنا ہے، اگر کسی کی سانس رک گئی ہے تو اس کو جو ہے نا کس طرح سے بحال کرنا ہے. یہ وہاں کے لوگوں کا نظام ہے. اور ہمارے نظام کو دیکھ لو، جب کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو کوئی جو ہے نا ویڈیوز بنا رہا ہوتا ہے، کوئی جو ہے نا جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ تماشا کر رہے ہوتے ہیں، کیا ہوا کیا ہوا، یہ کس طرح ہوا، اس کی غلطی ہے، اس کی غلطی ہے. نہیں، ہمیں یہ چھوڑ کر اس بندے کو بچانا چاہیے. اگر ہم دیکھ لیں تو ہماری قوم اسی وجہ سے ہی ڈوب گئی ہے کہ ہم جو ہے نا فضول کاموں میں لگے ہوئے ہیں. جو کام کرنا ہے ہم اس کو بھول گئے ہیں، صرف کاپی پیسٹ کرتے ہیں اور اس طرح سے ہمارا لائف جو ہے نا چل رہا ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں جو انگریز ہیں نا یہ تو بالکل ہی ظالم لوگ ہیں. تو اگر انگریز ظالم لوگ ہیں تو آپ اپنے آپ کو اس طرح بناؤ تاکہ آپ جو ہے نا اس کی کمپٹیشن میں آ جاؤ. اس طرح نہیں کہ بس آپ لوگ جو ہے نا صرف تنقید ہی کریں. نہیں، اس طرح سے نہیں کرنا. ہم نے ایک اچھا باشندہ بننا ہے. اگر کنٹری کے لیے کچھ کرنا ہے، اپنے لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ تو ضرور کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو میرا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کامن ڈیزیزز ہو گئے یا انجریز ہو گئے تو اس کو کس طرح سے مینیج کرنا ہے، تاکہ آپ اگر باہر کے لوگوں کو آپ فائدہ نہیں دے سکتے تو اگر اپنے گھر والوں کو تو فائدہ دے سکتے ہو نا. تو یہ اس طرح سے. اب پرائمری ہیلتھ کیئر میں ایک اور چیز ہے، پروموشن آف دی مینٹل ہیلتھ. آپ نے دیکھا ہوگا پیرنٹنگ جو ہے نا، پیرنٹنگ یہ ایک سبجیکٹ ہے. پیرنٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ماں یا باپ کس طرح سے بننا ہے، آپ نے اپنے بچے کی پرورش کس طرح سے کرنی ہے، ٹھیک ہے. یہ ایک الگ سا ٹاپک ہے، الگ سا ایک سسٹم ہے. تو اگر ہم پیرنٹنگ کی بات کریں نا، تو اگر کوئی بچہ ہے اور اس کی تربیت اچھی ہو جائے نا تو اس کی مینٹل ہیلتھ بھی ٹھیک ہوتی ہے.
خدا نخواستہ اب کوئی بچہ ہے اور اگر کوئی چائلڈ ہے اور وہ پیدائشی اس کی کچھ مینٹل پرابلمز ہے یا وہ سائیکلوجیکلی ٹھیک نہیں ہے یا وہ بائی برتھ اس طرح سے ہے، تو وہ تو ایک دوسری بات ہے. لیکن انوائرمنٹ میں وہ رہ رہا ہے، اس کی تربیت کس طرح سے ہو رہی ہے، تو اس کا اثر کہاں پہ ہوگا؟ اس کا اثر مینٹل ہیلتھ پہ ہوگا. تو اس کو یاد رکھو کہ اس کو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پروموٹ کرنا چاہیے. پروویژن آف دا ایسینشیل ڈرگس. پروویژن آف دا ایسینشیل ڈرگس کا کیا مطلب ہے کہ جتنی بھی ضرورت کی ڈرگز ہے، جو میڈیسنز ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو جو ہے نا لوگوں تک پہنچانا چاہیے، اس کی ایکسیسیبلٹی ہونی چاہیے، اور وہ کیا ہونی چاہیے؟ وہ افورڈیبل ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، وہ افورڈیبل ہونے چاہیے تاکہ لوگ اس کو آسانی سے خرید سکیں. چلو یہ تو ہو گئے کچھ کمپوننٹس کے حوالے سے. اب آ جاتے ہیں کچھ ٹرمز کے حوالے سے کہ ایکوٹی کیا چیز ہے، افیکٹونیس کیا چیز ہے، ایفیشنسی کیا چیز ہے، اور مارٹا ڈکلیریشن کیا چیز ہے. یہ آسان ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے. ایکوٹی اٹ از کال فار کیئر اکارڈنگ ٹو دا نیڈ. میں ایگزامپل دے دوں گا، آپ کو جو ہے نا کلیئر ہو جائے گا. دس مینس دیٹ ایوری ون شوڈ بی انٹائٹل فار ہیلتھ کیئر اینڈ ہز اور ہر نیڈ شوڈ بی ٹیکن ان ٹو این اکاؤنٹ. ایکوٹی کا کیا مطلب ہے؟ اب یہاں پہ دیکھ لو ایکوٹی. ٹھیک ہے، ایکوٹی کہتے ہیں کال فار ہیلپ آن نیڈ. ضرورت کے بیس پر کسی کی ہیلپ کرنا. مثال کے طور پر، اب ضرورت کے بیس پہ ہو رہی ہے نا. مثال کے طور پر میں ایگزامپل دوں گا. پیشنٹ کا نام ہے اے اور دوسرے پیشنٹ کا نام ہے بی. میں ہاسپٹل کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا، پھر میں کمیونٹی کے حوالے سے بھی ایگزامپل دے دوں گا. اب پیشنٹ اے جو ہے نا، اس کو مثال کے طور پر کیا ہو گئی ہے؟ اس کو فیور ہے، ٹھیک ہے، اینڈ ٹی بی ہے، ٹیوبرکلوسس ہو گئی ہے. اور یہاں پہ اگر ہم دیکھ لیں تو پیشنٹ بی جو ہے نا، اس کو کیا ہو گئی ہے؟ اس کو ہو گئی ہے ہارٹ. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اچھا، اس کو کیا ہو رہا ہے؟ ہارٹ فیلئر. ٹھیک ہے، اور مثال کے طور پر آپ ایک نرس ہے اور یہ دونوں جو پیشنٹس ہیں یہ آپ کے ذمے میں ہے. تو آپ نے ابھی جو ہے نا کس کی ہیلپ کرنی ہے؟ یہ آپ نے بتانا ہے کہ اس کی ہیلپ جو ہے نا، کس کی ہیلپ ابھی ہونی چاہیے، اس کس کو جو ہے نا زیادہ ضرورت ہے. اوبویسلی ہارٹ فیلئر والے کو بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ اگر یہ نرس جو ہے نا یہ ہارٹ فیلئر پیشنٹ کی مدد نہیں کرے گی، اس کو جو ہے نا میڈیکل کیئر پرووائڈ نہیں کرے گی، تو یہ والا بندہ کیا ہو جائے گا؟ اس کی ڈیتھ ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ ضرورت کے بیس ہے، یہ ضرورت کے بیس پہ یہاں پہ ہیلپ ہو رہا ہے. کلیئر؟ تو اس بات کو یاد رکھ لیا کرو کہ جب بھی ہم ضرورت کے بیس پر کسی کی ہیلپ کرتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایکوٹی کہتے ہیں. اب میں ایگزامپل دے دیتا ہوں کمیونٹی کے حوالے سے. مثال کے طور پر آپ جو ہے نا پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ نے جو ہے نا، آپ نے سنا ہوگا ضرورت نیڈ بیس اسکالرشپس بھی ہوتے ہیں. وہ کیا ہوتے ہیں؟ ضرورت کے بیس پر. مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، وہ جو ہے نا کیا ہے؟ وہ مالدار ہے، ٹھیک ہے، اور ایک بندہ ہے وہ غریب ہے. تو یہاں پہ فری جو ہے نا، فری ایجوکیشن کے لیے، فری ایجوکیشن یا فری میڈیکل کیئر کا مستحق کون ہے؟ فری ایجوکیشن اس کو ملنی چاہیے یا اس کو ملنی چاہیے؟ اب آپ ہی ڈیسائیڈ کر لیں. اب آپ ضرور کہیں گے کہ غریب کو ملنی چاہیے. نہیں، اس طرح نہیں ہے، دونوں کو ملنی چاہیے. کلیئر ہے؟
دونوں کو سیم تعلیم ملنی چاہیے، دونوں کو فری میڈیکل کیئر دینا چاہیے، لیکن جب بھی کسی کو زیادہ ضرورت ہو تو اس وقت ہم کیا کہیں گے کہ جس کو زیادہ ضرورت ہے اس کو یہ فری ایجوکیشن اور فری میڈیکل کیئر یہ سارا کچھ ملنا چاہیے. تو اگر اس کو ضرورت زیادہ ہے تو اس کو لینا چاہیے، اگر یہاں پہ ضرورت زیادہ ہے تو اس کو لینا چاہیے. کلیئر ہو گیا؟ تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایکویٹی کہتے ہیں. اچھا، افیکٹونیس کی بات کر لیتے ہیں. افیکٹونیس، اثر رکھنے والا. اٹ مینس دیٹ ایچ پرائمری ہیلتھ کیئر پروگرام ایکٹیویٹی شوڈ ہیو اے فیوریبل افیکٹ دیٹ از میئریبل تھرو انڈیکیٹرس. جو بھی پروگرام آپ چلا رہے ہیں ہیلتھ کیئر پروگرام، وہ ایکٹیویٹی کا کچھ نہ کچھ اثر ہونا چاہیے. اگر آپ اس طرح ہی پرائمری ہیلتھ کیئر چلا رہے ہیں اور اس کا کچھ اثر ہی نہیں ہے، تو جب اثر نہیں ہوگا تو کمیونٹی میں ڈیزیزز ختم نہیں ہوں گے، کمیونٹی میں ڈیزیزز ٹریٹ نہیں ہوں گے، تو یہ سارا کچھ بے فائدے ہوگا. کلیئر ہے؟ تو افیکٹونیس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا پرائمری ہیلتھ کیئر ہے وہ افیکٹو ہونا چاہیے. اگر وہ افیکٹو نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. ایفیشنسی کا کیا مطلب ہے؟ دس مینز that every primary healthcare program should be low cost and consistent with the favorable effects. آپ نے اس طرح سے پرائمری ہیلتھ کیئر جو ہے نا پرووائڈ کرنا ہے کہ وہ لو کاسٹ ہو. لو کاسٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو کہے، میں نے کل اگزامپل دی تھی کہ مثال کے طور پر آپ کسی کو کہے کہ آپ کی جو ہے نا صرف ایک ٹیبلٹ جو ہے نا وہ 500 کی ہوگی یا 5000 کی ہوگی، تو کیا وہ اس کو جو ہے نا خرید پائے گا؟ نہیں خرید پائے گا. تو آپ کا جو پرائمری ہیلتھ کیئر پروگرام ہے نا وہ لو کاسٹ ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کے پیسے بھی کم لگے اور وہ کیا ہو، وہ ایک فیوریبل افیکٹ بھی پیدا کرے. مطلب آپ نے دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے، ایک چیز یہ کہ کاسٹ بھی زیادہ نہ ہو اور دوسرا یہ کہ افیکٹ بھی زیادہ ہو. یہ دونوں چیزیں آپ نے اس دونوں کا خیال رکھنا چاہیے. اچھا، اب آ جاتے ہیں الماٹا ڈکلیریشن کے حوالے سے. یہ اصل میں ایک ڈکلیریشن ہے، آپ صرف اس کو اسٹڈی کر لو تو آپ کو سمجھ آ جائے گا. یہ کیا بتا رہا ہے کہ an international conference on primary health care PHC was held in Almaty, the capital of the Kazakhstan from 6 to 12 September 1978. ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی اباؤٹ وٹ پرائمری ہیلتھ کیئر کے حوالے سے، اور انہوں نے یہ کہاں پہ کیا؟ الماٹا. الماٹا کہاں پہ ہے؟ یہ اصل میں کیپٹل آف قازقستان ہے، اور یہ کب ہوا؟ 6 to 12 سپٹمبر 1978، اور یہ ایم سی کیوز میں ضرور آتا ہے. اچھا، it was in accordance with the decisions of the World Health Organization WHO World Health Organization Assembly and the Executive Board of the UNICEF. مطلب یہ کس کے درمیان ہوا؟ ایک WHO والے تھے اور جو ہے نا دوسرے یونیسیف والے تھے. تو یہ ان دونوں کے درمیان ہوا، لیکن ان دونوں کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ تھے جو اس میں پریزنٹ تھے. It was attended by 134 governments، مطلب 134 کنٹریز سے لوگ یہاں آئے ہوئے تھے. اینڈ بائی ریپرزینٹیو آف دا 76 UN آرگنائزیشن، جو یونائٹڈ نیشن ہے نا ان کی 76 لوگ یہاں پہ آئے ہوئے تھے. It was also attended by specialized agency and non-governmental organization in official relation with WHO and UNICEF. اب اس میں یہ نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز کا کیا مطلب ہے؟ این جی اوز. ٹھیک ہے نا، جو جتنے بھی این جی اوز تھے انہوں نے بھی ان جو یہ کانفرنس تھی اس کو اٹینڈ کیا اور WHO اور یونیسیف کے ساتھ تعاون کیا. The declaration was the fundamental principle of the primary health care is the participation of the community at all stages. مقصد کیا ہے کہ ہم اس طرح کا ایک پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم چلائیں تاکہ لوگ جو ہے نا اس میں پارٹیسپیٹ کریں. For community involvement, they need to have easy access to the right kind of information regarding their health situation, and they should be encouraged to help themselves to solve their health problem. مطلب کیا ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ کمیونٹی میں لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ اگر آپ کی اس طرح سے جو ہے نا کوئی بیماری ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کو پتہ ہوگا بہت ساری اس طرح کی بیماریاں ہیں کہ لوگ دوائیاں لینے نہیں جاتے، لوگ جو ہے نا ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں میں خود بخود ہی ٹھیک ہو جاؤں گا.
لیکن اس طرح سے نہیں ہے. آپ نے بہت سارے لوگ دیکھے ہوں گے جو جعلی پیروں کے پاس جاتے ہیں اور ان کو میرے خیال سے تو ان کو سورہ فاتحہ بھی نہیں آتا اور لوگ جاتے ہیں ان سے جو ہے نا دم درود کرواتے ہیں. تو اس سے جو ہے نا جو ہے نا وہ تو نہیں ہوگا, آپ ٹھیک تو نہیں ہوں گے. یہ بھی ایک سنت ہے, علاج کرنا بھی ایک سنت ہے. ٹھیک ہے, تو ریممبر ون تھنگ, آپ کو ایک انفارمیشن ہونی چاہیے ریگارڈنگ ٹو دی ہیلتھ سچویشن. آپ کو اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے. ہمارے رسول نے ہمیں بتایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اپنی صحت کا خیال رکھا کرو. سب سے بڑی نعمت جو ہے نا وہ کیا ہے؟ آپ کا صحت ہے. آپ بیمار ہو جاتے ہیں تو آپ پہ کیا گزرتی ہے؟ آپ جو ہے نا نہ تو نماز ادا کر سکتے ہو, نہ عبادت کر سکتے ہو, نہ کھانا کھا سکتے ہو, نہ اپنی بنیادی ضروریات پوری کر سکتے ہو. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنے ہیلتھ کا خیال رکھنا ہے. میں یہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اس لیے بتا رہا ہوں کہ موسٹلی جب ہم مسلمز ہوتے ہیں, میں یہاں پہ کسی نان مسلم کو امبیرس نہیں کر رہا, لیکن میں اپنے مسلمان بھائیوں کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے اپنی صحت کے بارے میں سیریس ہونا چاہیے. آپ نے سیریس ہونا ہے. اگر آپ سیریس نہیں ہوں گے تو آپ کی جو کنسیکوینسز ہے یہ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ مقصد بنایا کہ ایک انفارمیشن ریگارڈنگ دیئر ہیلتھ سچویشن. لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ اس طرح کی اگر سچویشن ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے کس کے پاس جانا ہے, آپ نے اپنی ڈیزیزز کو کس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک الماٹا ڈکلیریشن ہو گئی. چلو نیکسٹ سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں, نیکسٹ ون کی طرف. ہیلتھ فار آل بائی دا ایئر آف 2000. ٹھیک ہے, اب یہ کیا بتا رہا ہے؟ The health status of millions of people in the world today, particularly in the developing countries, is unacceptable. ٹھیک ہے, جو ہیلتھ سٹیٹس ہے نا آج کل لوگوں کا ان دا ڈیولپنگ کنٹریز, جو ڈیولپ ہو رہے ہیں, وہ ان ایکسیپٹیبل ہے. ان ایکسیپٹیبل کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے, ان کی جو صحت کی حالات ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. مور دین ہاف دا پاپولیشن آف دا ورلڈ ڈز ناٹ ہیو دا بینیفٹ آف پراپر ہیلتھ کیئر. ہاف آف دا پاپولیشن جو دنیا کی ہے نا اس کو پراپر ہیلتھ کیئر نہیں مل رہی. دا کانفرنس دیئر فار affirmed that the PHC approaches is essential to achieve an acceptable level of health throughout the world as an integral part of the social development in the spirit of social justice. Thus, the goal of the health for all by the year 2000 would be attained. This will close the existing gap between the have and the have nots. مطلب کیا ہے کہ انہوں نے ایک گول بنایا اور وہ گول یہ تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے, 2000 جو صدی ہے اس کو ہمیں کیا کرنا ہے, اس ٹائم تک ہم نے لوگوں کو کیا پہنچانی ہے؟ پرائمری ہیلتھ کیئر. انہوں نے ایک گول سیٹ کیا. تو یہ گول کیوں تھا؟ کیونکہ ہاف آف دی پاپولیشن آف دی ورلڈ جو ہے نا اس کو پراپر ہیلتھ کیئر نہیں مل رہی تھی. تو انہوں نے یہ گول سیٹ کیا کہ ہمیں کیا کرنا ہے, ہم نے ابھی کچھ نہ کچھ اس دنیا کے لیے کرنا ہے, دنیا کے لوگوں کے لیے کرنا ہے, اور اس کو جو ہے نا ہیلتھ کیئر سسٹم پرووائڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ آپ کا جو چیپٹر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. صحیح ہے, میں لیکچر ختم کر رہا ہوں. پھر اس کے بعد جو چیپٹر نمبر 3 ہے ہیومن نیوٹریشن, اس کو ہم ڈسکس کریں گے, لیکن یہ لانگ ٹاپک ہے تو اس کی سیپریٹ جو ہے نا کیا ہوگی, لیکچرز ہوں گے. اب انٹرسٹنگ سا جو پبلک ہیلتھ ہے نا یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, یہ آپ کی ڈیلی لائف میں بہت زیادہ یوز ہوگا. تو تب تک کے لیے اجازت دے, اپنی صحت کا خیال رکھے, اپنا خیال رکھے. نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے. السلام علیکم.